जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी DGSPR की तरफ से, और जो बड़ी अगेन उस मुतवक्के था कि शायद वो गुफ्तगू करेंगे जो कुछ 24 या नवंबर को हुआ है, 26 को हुआ है, या उससे बढ़कर अफगानिस्तान से रिलेटेड जो वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स वो किए गए हैं, तालिबान की बढ़ती हुई दहशत गर्दी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर से बाहर निकल कर जो सेफ उनके हेवन्स हैं उन पर अटैक्स ये करने शुरू किए गए हैं। तो उस पर एक उम्मीद थी कि वो बातचीत करेंगे, जो की भी उन्होंने बड़ी तफसील से बताया भी सही उन्होंने, मेजर जनरल साहब ने और DG साहब जो हैं। और तो लेकिन उस पे ये हट के, अफगानिस्तान से हट के जो उन्होंने पाकिस्तान के ये अंदरूनी मामला थे और जिस तरीके से उन्होंने PTI जो है उनका नाम लिए बगैर, लेकिन इट वाज ऑब्वियस क्योंकि जो सवाल हो रहे थे, हमारे दोस्त को वहाँ पे जर्नलिस्ट जो बैठे थे क्वेश्चंस कर रहे थे, वो इमरान खान साहब का नाम ले रहे थे, और उसी के हवाले से ही वो सारी बातचीत हो रही थी। अगरचे उन्होंने जनरल साहब ने उनका नाम नहीं लिया, पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इट वाज ऑब्वियस कि जब आप किसी सवाल के जवाब में बात कर रहे होते हैं तो उसी का ही आप उनको जवाब दिया जा रहा है, आपको जवाब दिया जाता है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद 3-4 अहम चीज़ें जो है ना आपके जहन में आती हैं, वो किसी के जहन में, आपके जहन में भी आती होंगी। एक तो ये है कि अमेरिकन का, यूरोपियंस का और जो उस UK का एक दबाव था, प्रेशर था, वो बड़ा ऑब्वियस है कि पाकिस्तान आर्मी जो है या पाकिस्तान हुकूमत जो है वो बिल्कुल नहीं ले रही। इट वाज वेरी ऑब्वियस, और इसलिए मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये मैसेज जो है अमेरिकन को भी देना था, यूरोपियंस को भी, और बाकी दीगर मुल्कों को भी, जितने भी थे ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसका उन्होंने कहा भी सही कि आपको यहाँ पे 24 नवंबर वाले इंतशारी टोले पे तो आपको तकलीफ़ है, आपको बड़े मसले हैं, ट्वीट्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, फेक मतलब AI जनरेटेड आप इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो तो आप सारा करें, लेकिन वो जो कुछ गज़ा में होता है, जो कुछ ये कश्मीर या दीगर ये उसमें होता है, दुनिया में होता है, वहाँ पे कभी कोई PTI या इनके लोगों ने कोई जो इनका सोशल मीडिया जो वो कंपेन नहीं चलाता, वो क्यों नहीं चलाते? सो उनके जो सवालात थे वो बड़े उन्होंने उठाए उस पर। सो टारगेट जो था आज का, या फोकस जो था, मेन जो था, वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब और PTI थे। वो अफगानिस्तान की बात तो ठीक है दरमियान में आई और उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो एक तरह की मैसेजिंग देनी थी, वो करनी थी, वो उनकी इसी पे थी कि अमेरिकन या विद इन ये पाकिस्तान जो बातचीत हो रही है और सोशल मीडिया जितना डेंट पा रहा है, जितना उसके बयान ने नुकसान दिया है पाकिस्तान आर्मी को, इसकी क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट को, और उनका नैरेटिव जो है बड़ा बुरे तरीके से डाउन प्ले हुआ है, और उन्हें लगा है कि हमारी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही। इवन पाकिस्तान के अवाम जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, और उनका जो नैरेटिव है उन फोर्सेस का जो आर्मी के साथ इस वक्त एंगेज हैं वो ज़्यादा पावरफुल है। सो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ ये बातचीत शुरू की। सो इस पर ज़रा बात करेंगे कि जनाब कि ये जो उन्होंने अमेरिकन और उनको ये मैसेज दिया है कि जनाब कि हम अपने पॉइंट पर खड़े हुए हैं, और हम कोई इसमें कोई लीनियंट नहीं है, और हम कोई आपसे डर नहीं रहे, कोई हम आपसे दब नहीं रहे, हमारा मुल्क है, हमने इसको कैसे मैनेज करना है, हालात कैसे चलाने, आप अपने मुल्क में कैसे लोगों को डील करते हैं, किस तरह करते हैं, दैट्स योर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, जो मुझे मैसेज उनका समझ आ रहा था। और साथ में उन्होंने, जैसे मैंने कहा, इमरान खान साहब को भी उन्होंने जवाब दिया है कि वो उनकी अब तक की गुफ्तगू हो रही थी। अब इसमें दो सवाल है कि अमेरिकन और जो यूरोपियन ममालिक जो है इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। सबसे बढ़कर जब इमरान खान साहब की अब ये मुलाकात होगी सहाफ़ियों से आने वाले उसमें वीक में, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब देंगे, क्योंकि आज बड़े सख्त उन पर बातें की गई। यहाँ तक कहा गया कि जो बंदा अपनी मतलब इस उम्र के हिस्से में, मतलब उनका ये था, जो अपने आप से सीखने के वो तैयार नहीं और बार बार वही गलतियाँ या वही बातें कहते रहते, तो हम उसके बारे में क्या कहें। दैट वाज वेरी, मतलब आप कह रहे हैं, एक हार्श कमेंट था उस पर फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, कि उनमें सीखने की, ग्रो करने की, अपनी गलतियों से सीखने की कैपेसिटी नहीं है, और इसलिए आर्मी जो है शायद उनके साथ एंगेज नहीं हो रही है, आर्मी जो है उनको एज एन अल्टरनेट के तौर पर नहीं देख रही। सो खान साहब का रिएक्शन भी बड़ा ज़रूरी होगा, और मैं ये मुतवक्के तौर पर बता सकता हूँ कि खान साहब इस पर क्या कहेंगे, या खान साहब को क्या ये सूट करेगा इस वक्त। ये कोई मैं गाइड करने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट आपके साथ अपनी रीडिंग शेयर करूँगा मैं, कि जानते मतलब आप जब पॉलिटिक्स या किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, आपको पता चल जाता होता है कि ये क्या चीज़ें हैं, और किस तरफ किस बंदे का क्या मिजाज है, और वो क्या गुफ्तगू कर सकता है, या इन हालात में खान साहब के लिए क्या स्ट्रेटजी जो है ना उस पर ये बेहतर रहेगी। इस पर ज़रा मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, क्योंकि एक और इसके साथ अहम जुड़ा जो मसला है वो ये है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने की है, वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्डेड, और बड़ा उन्होंने
امپیکٹ کے ساتھ کی ہے, بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کی ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک انہوں نے ایک جو چارج شیٹ بنائی ہے اسپیشلی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کے لیے, وہ بڑا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی پی ٹی آئی کیا کرتی ہے وی ول سی. لیکن مجھے ایک اور جو چیز پہ تھوڑا سا وہ اور کنسرن ہو رہی ہے کہ اب تک یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور اس کے عمران خان صاحب کی پارٹی, ان کا کیا مستقبل ہے؟ اس پریس کانفرنس کے بعد یہ مذاکرات چل سکیں گے؟ ان مذاکرات کا کیا فیوچر ہے؟ ان کے ساتھ کون سیریسنیس ہوگی؟ 31 جنوری تک کا ٹائم دیا انہوں نے, ابھی 1 مہینہ تقریباً ہے اس کے حکومت اور ان کے پاس, اور ان دا مڈل آف یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اتنی اسٹرانگ ورڈڈ ایک پریس کانفرنس ہونا, اور جس میں انہوں نے خان صاحب پہ یہ بھی کہا کہ جناب ان کی ضد تھی 2021 میں کہ انہوں نے طالبان کو واپس لانا ہے, اور یہ 35,000 طالبان جو ہیں فیملیز کے ساتھ ان کو واپس لایا گیا, جس پہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ مجھے کم از کم یہ سمجھ آج تک نہیں ہے کہ ملک کا کون سا وزیر اعظم, کون سا آرمی چیف, کون سا ڈی جی آئی ایس ہے جو اس وقت کی جو آپ کی ٹاپ آف ملٹری براس ہوتی ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنی بار کاٹ کے, جس پہ اربوں روپے لگائے تھے آپ نے ڈیورنٹ لائن وغیرہ ساری پہ کہ انفلٹریشن ہو رہی تھی, وہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی, ہم نے روکنا ہے, یہ ایلیگل کراسنگ ہم نے روکنی ہے. پاکستان نے قرضے لے کے ٹیکس لگا کے لوگوں کے پیسے سے یہ کہہ کے ہم افغانستان والا بارڈر سیکیور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں خود ان کی اپنی باڑ لگائی کاٹتے ہیں, اور وہاں سے یہ مسلح جو آپ کے طالبان ہیں ان کو اندر انٹری دی جاتی ہے اور ان کو سوات مالا کنڈ میں لا کر ان کو بسا دیا جاتا ہے, جس وہ وقت مالا کنڈ اور سوات کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا, اور خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا, وہ پرائم منسٹر تھے. سو آئی واز ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈنگ کون سا دنیا کا ملک ہوگا کہ وہ اپنی جو آپ کی فوج نے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اٹھا کے ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان تمام جنگجوؤں کو, وہ دہشت گردوں کو جو لڑے ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کو واپس اسی ہی خطے میں لایا جائے جہاں سے وہ آپ کے فوجی آپریشن ہوئے تھے اور وہ یہاں سے چلے گئے تھے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ کیا تھا عمران خان صاحب کی؟ کیا وہی طالبان کے ساتھ جو ہمدردی ہے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, ان کو ہیرو سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک دنیا میں ایک ہی غیرت مند قوم ہے وہ افغان ہی ہے, باقی وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آج تک میں نے تو کبھی کسی کو ان کے منہ سے کسی اور قوم کی تعریف, ایسے میں یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں نے نہیں سنی. وہ پاکستان کی بات کہتے ہیں, وہ پاکستانیوں کہہ دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کہتا وہ افغان وہ قوم کو وہ کرتے ہیں, ان کا جو جذبہ حریت ہے یا جذبہ آزادی ہے یا لڑنے کا جو بھی ہے اس کو انفلیٹ کر کے ہمیں احساس کمتری میں ڈالے رکھتے ہیں کہ تم لوگ بزدل ہو, تم اتنے بہادر نہیں ہو جتنے وہ ہیں, انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں, انہوں نے فلاں کیا. چاہے بیچارے آج وہی افغان جو ہے ہمارے بہن بھی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ان کو, پاکستان میں مزدوریاں بڑی مطلب اچھی فیملیز کے لوگ تھے جو اس تباہ ہوئے جنگ میں, میگریٹ کیا, پوری دنیا میں اسائلم لے رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, جانے بچا رہے ہیں, بچے لے کے اپنے مطلب, اور ان کے 100 مسائل ہیں یہاں پہ. میں تو کیا کہوں کہ کیا جب آپ اپنا وطن چھوڑ دیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب کے نزدیک کہ وہ والا آپشن, وہ والا روٹ جو نا وہ بہتر تھا, اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں وہ جو بھی تھا ان کی رائے تھی, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اپریشیٹ کریں, ریجیکٹ کریں, لیکن یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ جناب آپ وہاں سے لوگ جو ہیں ان کو واپس لا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کرنا تھا یہاں پہ؟ وہ تو چھوڑ کے گئے تھے, چلے گئے تھے, بیکاز دے ور فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ. ان کو واپس چلیں وہ عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, ان کے جو بھی لانگ ٹرم پلاننگ تھی کہ طالبان کس کام آئیں گے, کل کو کیا کرنا ہے, جس کا آج جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی دہشت گردی جو ہے نا KPK میں بڑھ گئی اور پوری آپ کی دوبارہ ایک نئے سرے سے آپ کے فوجی جو ہے نا شہادتیں دے رہے ہیں, گھروں میں وہ جا رہی ہیں, باڈیز جا رہی ہیں, جوان بچے ہیں, لوگوں کے ہیں, کسی کا بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, خاوند ہے. مطلب کہنا کوئی آسان سی بات ہے ایک بچہ پالنا, خود ہم بچوں والے ہیں کہ بچے کو پال کے بڑا کرنا, اور آپ کے اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے, آپ کے رومانس کی وجہ سے بچے آپ کے بیٹل گراؤنڈ میں اس طریقے سے مارے جائیں اور اس طرح شہید ہو جائیں. ابھی 16 کی ہوئی ہے جن کا وہ بتا رہے تھے. ان کو تو سائڈ پہ رکھیں خان صاحب کو کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا. ان سے تو اگر یہ امید رکھتے تھے نہ کرتے تو یہ حیرانی ہوتی. اصل سوال تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرا خیال ہے پاکستان کی آرمی کی موجودہ قیادت کو, جنرل صاحب کو, جنرل شریف صاحب کو, کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض نے کیوں اس میں پارٹنر بنے تھے. وہ کہیں وزیر اعظم کا یہ فیصلہ تھا. وزیر اعظم کے بہت سارے فیصلے نہیں بھی مانے آپ لوگوں نے. مطلب وزیر اعظم تو کہہ رہا تھا کہ مجھے آئیں اور اس میں ریسکیو کریں, مجھے اس سے بچائیں, یہ جو طریقہ عدم اعتماد آ رہے ہیں, میری سیٹ بچائیں, میری کرسی بچائیں. کتنے یہ دفعہ انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا, تو باجوہ صاحب وہ بھی پھر کہ بچاتے اگر وزیر اعظم کا حکم تھا. وہاں تو حکم نہیں مانا انہوں نے وزیر اعظم کو, انہوں نے کہ میرا کوئی کام نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی تو وزیر اعظم کو سمجھا سکتے. دنیا بھر کے اسٹیبلشمنٹ سمجھاتی ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے. تو جناب باجوہ صاحب اور جناب فیض نے کیوں اس میں پارٹنر بنے؟ اس وقت کی جو بیٹھی ملٹری براس بیٹھی تھی, انہوں نے کیوں جناب باجوہ صاحب اور فیض صاحب کو روکا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوں گے, ہم کیسے کر سکتے تھے, قربانیوں کے بعد ہم نے علاقے ٹھیک کریں. مطلب تینوں مل گئے, کیونکہ جناب باجوہ صاحب کو وہ مل گئی تھی, ایکسٹینشن لے لی تھی انہوں نے, وہ کہانی ہو چکے تھے عمران خان صاحب کے کیسے نہ کریں. جناب فیض نے 2022 میں آرمی
آرمی چیف بننا تو انہیں یہ لالچ تھی, وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار تھے عمران خان صاحب کے لیے. سو ایک بندے کو اپنے ایکسٹینشن کے لیے, دوسرے کو آرمی چیف بننے کے لیے آپ نے اتنا بڑا کھیل کھیل دیا ملک کے ساتھ, اور اس وقت فوجی بچے ہمارے وہاں پہ جانے دے رہے ہیں, اور پورا ملک اس وقت دہشت گردی کے آپ کے سامنے ہے کہ 16 بچے وہاں پہ وہ انہوں نے جانے دیے ہیں کیونکہ طالبان کو ہم نے واپس لانا ہے. مطلب کوئی دنیا کا بچہ بھی اس وقت 12 سال کا اکبر بادشاہ بھی بیٹھا ہوتا نا, وہ جو مغل بادشاہ تھا ہمایوں کا بیٹا جس کی مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی ارلی, اور وہ 12 سال کا بچہ, یہ کام اکبر بھی یہ فیصلہ نہ کرتا بچہ کہ جو میرے دشمن مخالف ہیں میری فوج سے لڑتے رہے ان کو واپس لے ہو. وہ کیا اس پہ, ان پہ تو چلو عمران خان صاحب بھی بھوکے رہے ہیں فار وٹ ایور, چلو یہ چارج میں کوئی اور چارج پہ جنرل فیض بھی بھوکے رہے ہیں. واٹ اباؤٹ جنرل باجوہ, وہ آرمی چیف ہیں بیٹھے ہیں, وہ گولف کھیلتے ہیں, بچے ان کے رپتی ہیں, مزے کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کی قیمت آپ کو قوم دے رہی ہے. خان صاحب وہیں کھڑے ہوئے, ابھی تک وہ طالبان مائنڈ سیٹ کھڑا ہوا ہے, اسے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی کہتے ہیں افغانستان سے بات چیت کرو, جو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ بھائی صاحب ہم بات چیت کر چکے ہیں, دوست ملکوں کے ذریعے وہ کہنا ہے, اور یہ ہونے بھی نہیں تھی. ٹی ٹی پی نے کیسے ماننا تھا, وہ ٹی ٹی پی تو طالبان کو کہے گی تم لوگوں نے اپنا لڑ کے کابل لے لیا ہے تو ہم کیوں نہ لیں اسلام آباد, آپ لوگ اخوان تھے, آپ نے اپنا لے لیا ہے, یہ قبضہ لے لیا, تو اب ہمارا اسلام آباد پہ ان کا قبضہ ہے تو ہم جائیں گے لیں گے. تو وہ تو نہیں سننا تھا, ٹی ٹی پی نے تو اسٹرانگ ہونا تھا. اس وقت سارے لوگ خوش ہو رہے تھے طالبان آ رہے ہیں, یہ پورا ملک خوش تھا, بادشاہ جہاں شادیانے بجائے جا رہے تھے. جناب فیض پہنچ گئے تو عمران خان صاحب نے کہا جی آزادی لے لی, اور انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تو اس سے تو ٹی ٹی پی نے مضبوط ہونا تھا, ان کو تو حوصلے ملنے تھے کہ یار وہ اگر امریکہ جہاں سے وہ اس کو بھگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. نہیں ہونی تھی یہ چیزیں, یہ آبویس تھیں. بہرحال وہ کیا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو مین چیز تھی اس میں رہ گئی تھی. واٹ نیکسٹ, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستانی فوج نے یہ چیز وہ کر دی ہے, اس کا وہ فیوچر کی میں بات کر رہا تھا, اس کے مذاکرات کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. وہ جو ہمیں یہ کہانی ڈالی جا رہی تھی کہ فوج کے اور ان کے رابطے ہو رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, فلان ہو رہا تھا, جو ہم بیٹھ کے کہانیاں ہم گھڑ لیتے ہیں. یوٹیوبرز ہم زیادہ گھڑتے ہیں, ہم نے جھوٹ بولنا ہے کیونکہ آپ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں. جھوٹ آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو گولی دے, سویٹ آپ کو مطلب وہ ببل گم آپ کو کھلائے, کوئی آپ کو گولی دے, کوئی آپ کو کہانی سنائے, قصہ سنائے, گھڑ کے سنائے, آپ لوگ فین ہیں ان کے. بعض ایسے ایسے ان کو سنتے ہیں اور وہ روزانہ چسکے دیتے ہیں کہ جناب کہ ان کو مطلب روز کا نیا سودا بیچنا ہے نا آپ کو, تو کوئی نئی بات بتانی, نئی بات کہاں سے آئے گی, گھڑنی پڑے گی, خواہش کو خبر بنانا پڑے گا. سو لہٰذا جھوٹ چل رہا ہے, آپ لوگ بھی اس کے معذرت کے ساتھ, میں صاحب کی نہیں بات کر رہا, اوور سوشل میڈیا کی بات کرو, ناٹ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, یو آر ویری آنریبل فار می, اور سب کے لیے ہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ بکتا ہے. میں آج یہ 8-10 جھوٹ بولنا شروع کر دوں, بات شروع میری ریٹنگ دیکھیے گا, میرے ویوز دیکھیے گا, میرے پیسے آتے دیکھیے گا, ڈالر آتے دیکھیے گا, میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا اوور نائٹ. آپ کا یہی کچھ ہو رہا ہے نا یہاں پہ. اب پتہ یہ چلا کہ وہ فوج کے مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہتی, وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے سزائیں پہلے بھی دیں, ملٹری کورٹس کی مزید بھی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی انہوں نے آج بڑا اسٹرانگ ورلڈ میسج بھیجا کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی. جنرل فیض والا آپ نے سن ہی لیا ہوگا. سو حکومت کس چیز کے مذاکرات کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات پہ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو حکومت میں تو اتنی جان نہیں ہے کہ اس شہباز شریف صاحب میں اور بیاقی میں کوئی عمران خان صاحب کی شرائط پہ کوئی معاہدہ کر سکیں. سو دے آر بیک, مطلب وہ کیا کہتے ہیں, بیک ٹو اسکوائر ون. خان صاحب کے پاس اس وقت بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے. ان کو ایک ہی امید رہ گئی, اب وہ جو اس کو یوز کیا جا رہا ہے وہ امریکنز کی ہے کہ امریکنز ان کو بیل آؤٹ کریں گے, امریکنز, وہ ٹرمپ آئے گا تو رچرڈ صاحب آئیں گے تو فلانے صاحب آئیں گے, وہ کر لیں گے. یہاں پہ تو ڈیڈ اینڈ لگ رہا ہے آپ کو. جتنی سخت انہوں نے باتیں کی ہیں آج, انتشاری ٹولہ, جتھے اور آنا, ان کے کوئی ان کے ایجنڈیز ہیں, ان کے ہر دفعہ پلاننگ ہے, ہر دفعہ پلانز ہیں, سوشل میڈیا, وہ اس میں فکس ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کا رستہ نکل سکتا ہے. نہ خان صاحب کا پرابلم یہ کہ ایک دفعہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, وہ پھر 4 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. خان صاحب اگلے دن انہیں لگتا ہے جناب کہ میری تو تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ میری تو بستی جی ہو گئی ہے, دیکھیں اگر میں نے جواب نہ دیا. یہ ہمارا ہوتا ہے نا, لوکل میں ہوتا ہے, اگر کسی نے آپ کو بات کی تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے, نہیں تو سمجھا جائے گا بزدل ہیں, کمزور ہیں. سو یہ چیز چیپٹر مجھے تو کلوز لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی سخت غصے میں اور ناراض ہے, اور وہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے, اور موسٹلی اس کا ذمہ دار جو ہے میرا خیال وہ سمجھتے ہیں, جو مجھے ان کے گفتگو سمجھ, وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا کو یہ ایز اے ویپن اور ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی. سو ان کی اگر کہیں پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, صلح صفائی نہیں ہو رہی, اور تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا ہیز ٹو بی بلیمڈ. خان صاحب اور ان کی پارٹی سمجھتے ہیں دیٹس اے ویپن, کہ اس سے آرمی اسٹیبلشمنٹ, آرمی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہوتی ہے, اس سے پزل ہوتی ہے, اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے جب ہم کمپین لانچ کرتے ہیں سوشل میڈیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے کاؤنٹر کرنے کے. لہٰذا وہ اس پہ ایکسلریٹ کرتے ہیں کہ مزید ان کو تکلیف دیں, مزید ان کو پنچ کریں, مزید کریں گے, کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں ہے
کہ ہم جتنا اس کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کو دبائیں گے تو یہ جیسے انہوں نے جرنلسٹوں کو دبایا, ججز کو دبایا, اینکرز کو دبایا, یوٹیوبرز کو, بھی بہت سارے میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو نجی محفلوں میں بیٹھیں گے وہ خان صاحب کے خلاف گفتگو کریں گے, یوٹیوب پہ یا چینل پہ ہیں کہ وہ اپریشیٹ کریں گے, ڈرتے ہیں. مجھے بہت سارے کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں, ہم گالیاں نہیں کھانا چاہتے, ہم اپنے خلاف ٹرینڈ نہیں چلانا چاہتے. یہ جرنلسٹ ہے, الگ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے, اس نے ان پاپولر بات کرنی ہے. اگر اس نے نہیں گالیاں کھانی تو انٹرٹینمنٹ میں جائے, ڈرامے کرے, گانے گائے, کوئی اس نے نٹنکیاں کرے, کچھ اور کوئی کام کرے. وہ اگر جرنلزم میں تو یہ چیزیں ہوں گی, ان پاپولر چیزیں کہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, دیٹس واٹ اٹ از. جرنلزم یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے غلط ہو, آپ کی رائے, لیکن آپ کو بات وہی کہنی جو آپ کا خیال ہے کہنی چاہیے. یہ نہیں کہنی چاہیے کہ لوگ مجھے تالیاں بجائیں گے. ہم کوئی انٹرٹینر نہیں ہے, کامیڈین نہیں ہے, ہم نے کوئی گانے نہیں گانے, لوگوں کو خوش نہیں کرنا, گدگدے نہیں کرنی. گدگدی کرنے والا تو جرنلزم ہوتے ہی نہیں ہے. وہ تو مالشی, جیسے آپ لوگ بہت سارے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں, وہ تو مالشی والی سائڈ ہوتی ہے. سو یہ بڑا کلیئر ہے کہ جناب کہ خان صاحب کی جو اس وقت یہ پرابلم کی جو مجھے جڑ نظر آ رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے, جس کو بار بار انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اور خان صاحب اس کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ فتح ہے میری. سو جناب مجھے تو کہاں سے کوئی ریلیف ہوتا یہ نظر نہیں آ رہا. اور لاسٹلی کہ خان صاحب کیا کریں گے, آپ کو بھی اس جواب کا پتہ ہے کہ میں بہت بڑی کوئی مسٹری نہیں ہے میرے پاس کہ میں بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. خان صاحب جو ہیں وہ وہی آ کے سخت گفتگو کریں گے جو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سے رہا ہو کر گئے تھے, عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو پروٹوکول ساتھ ان کو بھیجا تھا, وہاں پر لاہور بھیجا تھا, تو گھر جاتے ہوئے انہوں نے اسی رات وہ بیٹھ گئے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ, اور قوم سے انہوں نے پھر تقریر کی تھی. چیئرمین نیب, رینجرز اور انہی ڈی جی ایس پی آر اور دیگر کو انہوں نے بڑی انہوں نے سنائی تھیں, کوئی گالیاں بھی دی تھیں, میں نہیں رپیٹ کر سکتا, وہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے, خان صاحب پھر گرفتار ہوا, اس کے بعد ابھی تک خان صاحب باہر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے خان صاحب یہ سن کے جو کچھ آج انہوں نے کہا ہے جنرل صاحب نے, جو چارج شیٹ پڑھی گئی ہے ان پہ, جس سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کوئی بریک تھرو ہوگا. اور انہوں نے پہلے ٹرمپ صاحب کو میسج بھیج دیا, یورپینس کو بھیج دیا کہ بھائی صاحب آپ کچھ بھی کر لیں, ہم تو اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں, آپ کے خان صاحب کو ہم نہیں چھوڑنے والے, نہ خان صاحب کے ساتھ کوئی رعایت کرنے والے ہیں. سو جناب خان صاحب تو وہیں سے شروع کریں گے جو پہلے بھی کہا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں کریں گے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے پاپولر بات کرنے لگا ہوں, بزدلی سمجھا جائے گا میرے بھی آپ پہ, کہ بعض دفعہ چپ کر کے کسی کو اگنور کر کے بھی آپ کوئی رسپانس دے سکتے ہیں. مطلب آپ عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں جب ان سے صاف ہی پوچھیں گے, وہ کہیں نو کامنٹس, ٹھیک ہے میری ٹیم ہے, حکومت سے بات چیت کر رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, جو نتیجہ نکلے گا دیکھیں گے. لیکن ہو نہیں سکتا. خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ویل لیفٹ پہ تو بلیو نہیں کرتے. وہ تو ان سوالوں کا جواب دے دیتے جو ان سے ہائپوتھیٹیکل پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اگر ایسے ہوا تو ویسے ہوا تو آپ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں میں ایسے کروں گا. حالانکہ سمجھدار سیاستدان کوئی وزیر اعظم ہائپوتھیٹیکل اس کوشچن پہ جواب نہیں دیتا. وہ سمپل سی بات کہتا ہے کہ یار اوکے فائن, جب موقع آئے گا میں اپنی کیبنٹ سے بات کروں گا, میں اپنی پارلیمنٹ سے بات کروں گا, میں اپنے ایڈوائزر سے بات کروں گا, جو ملک کے مفاد میں ہوگا, پارٹی کے مفاد میں, وہی فیصلہ کریں گے. ابھی بھی اسی طرح کا خان صاحب جواب دے سکتے ہیں, جس سے یہ جو اس وقت ایک ٹیمپریچر انہوں نے ہائی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, یا انہوں نے ڈی جی صاحب نے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن خان صاحب وانٹ کم سلو, مجھے نہیں لگتا. سو لہٰذا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا, میں پہلے بھی کہتا تھا یہ حکومت ویسے انگیج کر رہی تھا کہ ہم پہ الزام نہ لگے کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات جب بھی ہوں گے, جو بھی ریلیف ان کو ملا نہ ملا وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے آپ نے میسج آج سن لی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا کیا باتیں کی ہیں. اس کے بعد بھی کوئی توقع رکھتا ہے کہ جناب کے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خفیہ رابطے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, ہونے والی ہے, چھٹنے والے ہیں, ہو سکتا ہے چھوٹ جائیں, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال تو نہیں لگتا. دیکھتے ہیں سر کہ خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں. دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ کہ خان صاحب کا رسپانس جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اس کا آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کرتے ہیں.